बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मरीम नवाज अचानक से लापता हो गई हैं। कहाँ लापता हुई हैं और इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे और वजह क्या बनी है इनके लापता होने की। और फिर इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी और फिर ताकतवर हलके इस वक्त परेशान और हैरान क्यों हैं, ये कहानी भी अपने सुनने वालों को हम बताएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन की तारीख के हवाले से भी खबर आई है, इसे भी आज के इस दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, बिलावल ने भी वही काम किया जो सारे कर रहे हैं और अब वो मरीम नवाज के कारिंदे बनकर आला अदलिया के जजिस को धमका रहे हैं और किस तरह उन्होंने हमला किया, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब जिस खौफ में इस वक्त पाकिस्तान में पीडीएम मुब्तला है, सियासी जमातें डरकर भाग रही हैं, पार्लियामेंट में आने नहीं दिया जाता, स्पीकर कौमी असम्बली धमकियां दे रहा है अदालतों के हुक्म के बावजूद, और जो लोग इंतखाब लड़कर असम्बली पहुंचते हैं उन पर दरवाजे जो बंद किए जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस नहीं उनके हो रहे। लेकिन राय साहब, जो खौफ था वो ठीक खौफ है और जिस खौफ में ये मुब्तला हैं उसकी जो वजह है वो भी 100% दुरुस्त साबित हुई है। और इसी वजह से इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए कभी इलेक्शंस को ताखीर का शिकार किस तरह करना है, इस पर प्लानिंग की जा रही है, अदालतों पर कैसे चढ़ाई करनी है, ये पूरा प्लान, मेगा प्लान कहें इसे, मास्टर प्लान कहें इसे, इविल जीनियस प्लान कहें, ये बाकायदा काम जो है वो किया जा रहा है। राय साहब, एक गवाही आ गई है और ये गवाही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आई है। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है और इस अदालत ने गवाही दे दी कि इमरान खान क्यों पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। फैसला आ गया राय साहब, और इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी कौमी असम्बली के हल्का NA 193 राजनपुर है, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजा, अवाम ने फैसला सुनाया और इंसाफ कर दिया और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मोहसिन लगारी साहब जो हैं उन्होंने मैदान मार लिया है। और ये राय साहब, ये भी बताऊं कि 90,392 वोट लगारी साहब ने लिए हैं। ये कोई 4-5 हज़ार वोटों से नहीं जीते। इनके मुकाबले में नून लीग के अमार अहमद खान लगारी थे और उन्हें 55,218 वोट मिले हैं। कोई ये कह सकता था ना कि जनाब मार्जिन बहुत कम था, हम भी पीछे पीछे ही थे और धांधली हो गई। अगर यहाँ पर धांधला भी हो जाता ना तब भी नून लीग नहीं जीत सकती थी और एक बहुत बड़ा मार्जिन है राय साहब, तकरीबन 35-36 हज़ार वोटों का। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन खान गोरचानी ने 20,074 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर हैं। ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि राजनपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर स्टैंड करती है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के महमूद अहमद सिर्फ 3,961 वोट लेकर चौथे नंबर पर। और फिर इसके बाद जो है एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ और ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से था और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि PTI के खिलाफ सरकारी मशीनरी, न्यूट्रल्स और इलेक्शन कमीशन के माबैन गठजोड़ के बावजूद जोरदार कामयाबी पर मोहसिन लगारी, कारकुनान और वोटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे खदशा है कि इससे PDM और इसके सरपरस्तों में मजीद खौफ तारी होगा। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट के जजिस पर गैर मामूली दबाव की तवक्को रखिए और अवाम का शुक्रगुजार हूं जो तहरीक इंसाफ के साथ देने और NA 193 में माफियाज को शिकस्त फाश से दो चार करने के लिए इस जज्बे और जुनून से तहरीक इंसाफ को मुंतखब करने निकले और कामयाब हो गए। राय साहब, बाज लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, बिल्कुल कामयाबी है, लेकिन ये जो आखिरी जुमला था ना कि चेक कर रहे थे, खान साहब ने खुद भी कहा कि एक बेचैनी पाई जाती है। आपको नहीं लगता कि ये एक टेस्ट केस था? अभी तो इम्तिहान बाकी है, बड़ा इम्तिहान, जहां का नतीजा यानी इस नतीजे से मुख्तलिफ नहीं होगा और लोगों को इंडिविजुअल सतह पर मैनेज किया जा रहा है। या तो उनके खिलाफ केसेस निकाले जाएंगे या फिर उनको
دور کیسے رکھنا ہے الیکشن سے، اس کے اوپر پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب، آپ اس جیت کو عمران خان کی کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو خوش ہونا چاہیے یا پھر یہ ان کی جیت ان کی دشمنی میں کنورٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ جیت کچھ لوگوں کو بھا نہیں رہی اور وہ اپنا جو ماسٹر میگا ایول جینیس پلان ہے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس پر کام شروع کر دیں گے؟ دیکھیں آصفی صاحب، 1,73,000 ووٹ جو ہیں یہاں پر درست قرار پائے جو اس حلقے میں ڈلے ہیں۔ 1,73,000 میں سے 90,000 ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے یعنی عمران خان صاحب نے حاصل کر لیے۔ ابھی عمران خان صاحب خود کیمپین کرنے کے لیے اس حلقے میں نہیں جا سکے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر عمران خان صاحب اس حلقے میں خود کیمپین کرنے کے لیے جاتے تو پھر یہ لیڈ کتنی بڑھ جاتی۔ ہاشمی صاحب، باقی جو تمام جماعتیں یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، ٹی ایل پی اور باقی جتنی جماعتیں یہاں سے الیکشن لڑ رہی تھیں، ان کے اگر تمام ووٹ ملائے جائیں تو صرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ کے برابر ان کے ووٹ نہیں بنتے جتنے تحریک انصاف کے امیدوار نے اکیلے یہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تمام جماعتیں مل کر، الیکشن کمیشن مل کر، اسی طرح عدالتیں بھی جو انڈائریکٹلی پی ڈی ایم کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیتی، جو بدترین یہاں پہ ریاستی مشینری استعمال کی گئی یہاں پر دھاندلی کے لیے، اس کے باوجود لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا۔ 2/3 اکثریت سے زیادہ، اگر یہ ووٹ اگر آپ کاؤنٹ کریں اس کی شرح، تو 2/3 اکثریت سے زیادہ مارجن کے ساتھ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو جتوا دیا۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا ہاشمی صاحب، کیونکہ جب اس قسم کے بائی الیکشنز ہوتے ہیں اس کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے کسی پارٹی کے جیتنے میں یا کسی پارٹی کے ہارنے میں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب یہ پختہ تاثر موجود ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ الیکشن کمیشن، وہ ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی بی ٹیم بنا ہوا ہے۔ جو وہاں کے ووٹرز ہیں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس اور تحریک انصاف کے جس کینڈیڈیٹ کو ہم منتخب کریں گے فی الحال ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نون لیگ کے امیدوار کو جتوا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حلقے میں کچھ ترقیاتی اسکیمیں وغیرہ، کیونکہ وفاق میں ایک جعلی حکومت شہباز شریف کی قائم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حلقے میں کچھ ترقیاتی اسکیمیں وغیرہ ہمیں مل جائے، یا ہمارے علاقے میں کوئی کام ہو جائے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ووٹ خریدنے کا عمل ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ہمیں فائدہ ہو جائے۔ یعنی یہ تمام جو فیکٹرز ہیں یہ عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف جاتے تھے۔ عمران خان صاحب خود کیمپین بھی نہیں کر سکے اور اس کے باوجود تمام جماعتیں مل کر اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکی جتنے صرف تحریک انصاف کے اپنے کینڈیڈیٹ نے حاصل کیے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک بات جو میں نے اسی پلیٹ فارم پر کہی تھی کہ جی ایچ کیو کے اپنے سرویز، جب کوئی الیکشن قریب آ جاتا ہے تو اپنے انٹرنل سرویز ہوتے ہیں، اپنی ان کی انٹرنل اسیسمنٹس ہوتی ہیں، اور میں نے بار بار ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے بڑے میسو لیول پر دھاندلا کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی قوت، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلا کر سکے کہ عمران خان صاحب کی 3/4 اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2023 ہے، لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے جس طریقے کی ریگنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کی فوٹیجز بھی وائرل ہیں۔ ابھی ریگنگ کے باوجود یہ رزلٹ آیا ہے، اگر یہ ریگنگ نہ ہوتی تو شاید یہ لیڈ 15-20 ہزار ووٹ اور بڑھ جاتی۔ تو ہاشمی صاحب، اب تمام اداروں نے مل کر یہ جو الیکشن ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف لڑا، اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی۔ تو اس سے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اندازہ ہو گیا کہ جی ایچ کیو کو آگے کن خطوط پر سوچنا ہے اگلے الیکشن کے متعلق۔ کیا جی ایچ کیو اتنے میسو لیول پر یا اسٹیبلشمنٹ اتنے میسو لیول پر، جس طرح کے نون لیگ یہ تاثر دیتی ہے
کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ جی ایچ کیو یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی بڑی مس کیلکولیشن کریں گے, کیونکہ اتنا بڑا مس ایڈونچر, ایک تو ظاہر ہے کہ اس سے ساکھ پر بڑے سوالات کھڑے ہوں گے, اور دوسرا اتنی بڑی مس کیلکولیشن کے بعد, اتنے بڑے مس ایڈونچر کے بعد جب عمران خان صاحب نے جیتنا ہے تو پھر اس مس ایڈونچر کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ عمران خان صاحب کی اس کامیابی نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب اکتوبر 2023 یا سپٹمبر 2023 میں جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں اس میں کم سے کم 70% نشستیں قومی اسمبلی کی حاصل کر لیں گے. یعنی 66% پہ آپ کی 2/3 میجورٹی بنتی ہے, کم سے کم 70%, اور ایک محتاط اندازہ یہ بھی ہے کہ یہ نشستیں 75% تک بھی جا سکتی ہیں. تو ہاشمی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اور جی ایچ کیو کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ یہ شفاف الیکشن ہو, صاف الیکشن ہو, اور پی ٹی آئی جو کہ انتخابی سروس بتا رہے ہیں کہ وہ یہ الیکشن 70% کے قریب 75% کے قریب نشستوں سے جیتے گی, تو یہ جی ایچ کیو کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ ایک ایسی جماعت اقتدار میں آ جائے جو کہ اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ آئے, پھر وہ مشکل فیصلے بھی کر سکتی ہے. ملک کو جس دوبارہ سے ایک معاشی اصلاحات کی راہ پر ڈالنا ہے, جس طرح سے عمران خان صاحب نے پہلے معاشی اصلاحات کی تھی, تو وہ عمران خان صاحب مشکل فیصلوں کی اونرشپ بھی لے سکتے ہیں. عمران خان صاحب پر لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے. اگر لوگوں پر کچھ وقتی مشکلات آئیں گی بھی تو لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بددیانت نہیں ہے, عمران خان صاحب چور نہیں ہے, عمران خان صاحب کوئی لٹیرے نہیں ہیں, کوئی منی لانڈرنگ کر کے اپنے محلات نہیں بنا لیں گے. اس لیے عمران خان صاحب پر ٹرسٹ کرتے ہوئے جس طرح سے اوورسیز پاکستانیز کا جو زر مبادلہ کا انفلو تھا وہ اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں کم ہوا, وہ بھی دوبارہ بحال ہو جائے گا. اور اسی طرح مشکل فیصلے کرنے بھی ریاست کو بچانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے وہ آسان ہو جائیں گے. اور دوسرا ہاشمی صاحب جی ایچ کیو کی اور فوج کی ساکھ پر جناب باجوہ کے ٹینیور میں جو سوالات اٹھے تھے, جس طرح سے وہ ساکھ متاثر ہوئی تھی, وہ ساکھ بھی بحال ہوگی. پاکستان کے اندر یہ انتشار کی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب اس وقت جو بائنڈنگ فورس ہیں, جو کہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا, پاکستان کی تمام اکائیوں میں ان کی پریزنس بھی ہے. تو ہاشمی صاحب اس سے آئیڈیل سچویشن جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک کو معاشی طور پر آگے بڑھانے کے لیے اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہو سکتی. ایک کوئک میں ذرا کامنٹ کر دوں کہ مریم نواز جو ہے وہ اب لاپتہ ہو گئی ہیں. مریم نواز مکمل طور پر روپوش ہو گئی ہیں. اگر آپ کو کوئی ان کا اتا پتہ ملے تو ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ مریم نواز برنگ اٹ آن, یعنی وہ عمران خان صاحب نے جب کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ, اور اس کے بعد انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ آپ کی ہر بات مان لیں, تو ہاشمی صاحب پاکستان کے اندر عام لوگوں نے بھی, پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی گاڑیوں کے پیچھے یہ بینر اور اس طرح کے سٹیکر لگوا لیے تھے, ایبسلوٹلی ناٹ, کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں. تو مریم نواز نے جج صاحبان پر حملے کرنے کے بعد ایک جو ان کا اپنا سوشل میڈیا کا کارکن تھا, اس کی گاڑی کے اوپر ایک پوسٹر لگوا دیا برنگ اٹ آن, یعنی مریم نواز کوئی بڑی مزاحمت کی علامت ہے. اور اسی سانس میں جب کنونشن سے وہ خطاب کر رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا ووٹ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے, پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے. پہلے تو مریم نواز کو اپنے جو سوشل میڈیا کا سیل, جو ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی لگتا ہے, کم سے کم اس کو تو فائر کر دیں, اس کو تو برطرف کر دیں. صبح پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے ہاشمی صاحب, اس پر یہ ٹویٹ کیا گیا تھا کہ آج کے انتخاب میں الیکشن میں شیر چھا جائے گا, اور نیچے کل ملا کر 10-12 ری ٹویٹس تھے. وہ بھی شاید کوئی ایک آدھا طلال چودھری نے کر دیا ہوگا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے ری ٹویٹ کر دیا ہوگا. ان کے تو اپنے یعنی لوگ جو ہیں وہ پہلے سے شکست تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو مریم نواز اور یہ جو پورا پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے, ان کو ایک آپ کریڈٹ دیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے سچ بولا ہے, پہلی مرتبہ یہ سچ کی بنیاد پر جو ہے یہ سپریم کورٹ گئے ہیں, اور پہلی مرتبہ اصل میں انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتے, عمران خان صاحب ہماری سیاست کو تابوت میں بند کر دیں گے. اس وجہ سے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ الیکشن سپریم کورٹ میں جا کے
الیکشن کینسل کروانے کے لیے جو انہوں نے وہاں پر ایک موقف اپنایا ہے وہ اسی وجہ سے اپنایا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ الیکشن عمران خان صاحب کے مقابلے میں کسی بھی صورت نہیں جیت سکیں گے، اور آج عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور اس سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی ایک بہت بڑا پیغام چلا گیا ہے۔ دوسرا ہاشمی صاحب ایک آخری کوئک کامنٹ کہ اگر آپ لوگوں کو اغوا کریں گے، اگر آپ لوگوں پر تشدد کریں گے، اگر آپ لوگوں کو برہنہ کریں گے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ اپنی جب عدالت لگاتے ہیں، لوگ جب عوامی عدالت لگاتے ہیں تو ووٹ کے ذریعے کس طرح سے پھر انتقام لیتے ہیں، اور عوامی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کے سامنے کوئی عدالت نہیں ٹک سکتی، اس کے سامنے کوئی سپریم کورٹ، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی ادارہ نہیں ٹک سکتا، اور عوامی عدالت نے ایک مرتبہ پھر اتنے مشکل حالات میں یہ فیصلہ کر دیا، بالکل کر دیا۔ آپ نے کیونکہ ذکر کیا کہ برنگ اٹ آن، تو میں نے یہ دیکھا نہیں تھا، آپ کے اس برنگ اٹ آن نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی دیکھوں وہ چہرہ جو یہ کہہ رہا ہے برنگ اٹ آن۔ رائے صاحب برنگ اٹ آن تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں، نواز شریف کو بھی واپس لے کر آئیں، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ لیکن میں نے آپ کی گفتگو سنی، آپ نے میرا بھی یہ خیال ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے موقع، جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے لیے موقع کہ حالات کو بہتر کر دے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن رائے صاحب آج کے جو خان صاحب نے بھی بات کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الٹیمیٹم تھا یا حالات کی ایک پریڈکشن تھی کہ بھائی اگر انتخابات ہو گئے تو عمران خان بہا کے لے جائے گا، تو پھر وہ انتخابات کیوں کروائیں گے؟ ایک بڑی زبردست قسم کی ہوا ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، لوگ مشاہد حسین سید جیسے لوگ، باقی لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو رائے صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ طاقتیں عمران خان کو لانے کے لیے یا عمران خان کو روکنے کے لیے جس میلے کا اور جس میدان کی وہ بات کرتے ہیں وہ لگائیں گی نہیں؟ اور اب تو بار بار یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، دیکھیں عدالتوں میں معاملہ چلا گیا، یہ کیوں روکا جا رہا ہے انتخابات کو؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر 2 صوبوں میں انتخاب ہو گئے تو پھر آپ کو قومی اسمبلی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو رائے صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی آئیڈیلائز سچویشن ہے، کیونکہ جو نظام کے سو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ انتخابات نہیں چاہتے، وہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں چاہتے۔ اگر انتخابات آج ہو جائیں، 4 سال بعد ہو جائیں، 2 سال بعد ہو جائیں، عمران خان کو بے شک کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، لیکن انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی وائبز مجھے تو کم از کم آپ کے شہر سے آ رہی ہیں۔ دیکھیں آشوش صاحب، الیکشن تو کروانا پڑے گا، آپ الیکشن کو آئینی طور پر ڈیلے نہیں کر سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں، اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتا ہے، اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے، ایک بریکنگ نیوز بھی میرے پاس موجود ہے کہ جو یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے بائی الیکشن کا، اس کے بعد تو اب یہ فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے کہ اگر سپریم کورٹ کے یہ احکامات آ بھی جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے کہ کے پی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، تو تب بھی یہ پوری کوشش کریں گے کہ فنڈز کا بہانہ بنائیں اور سپریم کورٹ میں جا کر کہیں کہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، جو آپ کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے اس کو آگے لے کے جانا ممکن نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی عدالت، چاہے وہ جج صاحبان کتنے بھی دباؤ میں کیوں نہ ہوں، اس الیکشن کو آگے لے جانا پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس الیکشن کو آگے لے جانے کی کوشش کی گئی تو کیا عمران خان صاحب خاموش بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، قاتلانہ حملہ کروانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو خاموش کروا دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب ای سی ایل پر نام نہ ہونے کے باوجود نہ تو ملک سے گئے، نہ انہوں نے اپنی کیمپین روکی، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ان کا موقف ہے وہ ہمیشہ بے دھڑک طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اگر قومی اسمبلی کے الیکشن بھی آگے ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی تو ہاشمی صاحب اس ملک میں ہر شہر میں ایک تحریر اسکوائر بنے گا، اس ملک میں وہ کیمپین چلے گی، وہ تحریک چلے گی جو کہ پھر سری لنکا کے حالات کو دنیا کو بھلا دے گی، یعنی سری لنکا کے حالات ایک جانب رہ جائیں گے، اور یہ جو عوامی غیظ و غضب ہے، یہ جو اس وقت لوگوں میں اشتعال ہے، لوگوں میں جو غصہ ہے، یہ شریف خاندان کے خلاف اور پی ڈی ایم کے خلاف نفرت میں بدلے گا، اور پھر یہ نفرت ان حالات کی جانب جائے گی جن حالات کی جانب سری لنکا گیا تھا، اور یہاں پر اسی قسم کے حالات پیدا ہوں گے کہ ایوانوں سے لوگ ان کو نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ہاشمی صاحب
اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو ٹینیور ہے یہ اگست میں ختم ہو رہا ہے، یعنی جسٹس بندیال صاحب کا. اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس سے پہلے یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی مزاحمت کرتے ہیں یا آئین کی پاسداری کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں ایک تو چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور میں ہی اگلے الیکشن کے حوالے سے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بڑا واضح انداز میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ سپٹمبر میں قومی اسمبلی کے الیکشن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جانا چاہیے جولائی میں. ابھی جسٹس بندیال صاحب کا جب ٹینیور ہوگا تو اس وقت یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جولائی کے آخری ہفتے تک آ جانا چاہیے. تو قومی اسمبلی کے الیکشن ملتوی کرنا یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو انسٹال کرنا مجھے تو یہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. اور اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایچ کیو اتنے پٹے ہوئے گھوڑے پر، اتنے مرے ہوئے گھوڑے کے اوپر اتنی بڑی بیٹ کبھی نہیں لگائے گا. ابھی بھی اگر کوئی قوتیں پی ڈی ایم کے ساتھ تھیں تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنے نالائق ہیں، اتنے نالائق ہیں کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت، انہوں نے پوری مشینری بھی استعمال کر لی، اس کے بعد ووٹ خریدنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کچھ بھی کر لیا. اس کے باوجود اگر یہ اتنی بڑی بڑی لیڈ کے ساتھ ہار رہے ہیں، 2/3 اکثریت کے مارجن سے ہار رہے ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے اتنا بڑا ایڈونچر کیوں کرے؟ اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جناب باجوہ کو دیکھ لیں آپ کہ جناب باجوہ کے حصے میں کتنی بدنامی آئی ہے، کتنی ان پر تنقید ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو صرف پی ڈی ایم کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن میں، یعنی جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے، اس میں اس قسم کا ایڈونچر کرے گی. اس وقت پاکستان کے تمام اداروں کو، پاکستان کے عوام کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ ایک ایسی جماعت آئے جس کے پاس بہت بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی ہو، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی حاصل کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم تو 10-15% سے زیادہ نشست حاصل کر سکتی ہے. اچھا راج صاحب، آپ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ذکر کیا. جس قسم کا اس وقت محاذ ججز کے حوالے سے پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے اس پی ڈی ایم کے ٹولے میں جو ججز کے حق میں بات کر رہا ہو. دیکھیں، پاکستان کی عدالتیں ہیں، اگر فیصلے آپ کے حق میں نہیں آئیں گے تو آپ کو یہ عدالتیں بری لگیں گی، یہ فطری ایک چیز ہے. لیکن آپ ان کے خلاف ایک محاذرائی نہیں کریٹ کرتے، آپ پاکستان کی بارز کو ایکٹیو نہیں کرتے. یہاں پر سپریم کورٹ بار بھی اس وقت ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، اور دونوں نے اپنے وکیل جو اتارے ہیں. تو ایک تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے، اور کس طرح، یعنی اگر ہم اس میدان میں نہیں ہیں تو ہم ہر اس چیز کو متنازع بنا دیں گے. یہ موٹو ہے مریم نواز کا، جو یہ کہتی ہیں برنگ اٹ آن. راج صاحب، اس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی، کیونکہ نیب ترامیم کے حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ کیس باقاعدہ اس کی سنوائی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی درخواست گئی ہوئی ہے کہ نیب ترامیم کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی، پھر لسٹ مانگی گئی کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، ڈائریکٹلی ہوا، انڈائریکٹلی ہوا، کون کون اس میں آئے گا. اس میں باقاعدہ طور پر فوج کا ذکر بھی کیا گیا کہ نیب قوانین کے حوالے سے یہ کس کس پر اطلاق ہوتا ہے، جو بیوروکریسی ہے ان پر کس حد تک اطلاق ہوتا ہے. اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر. مریم نواز کا جو کرندہ، جس کا ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی کہا، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب اسی راستے پہ چل نکلی ہے جہاں پر مریم جس راستے کی بہت دیر سے مسافر ہیں اور جس طرح کے وہ کام کرتی پھر رہی ہیں. بلاول زرداری کی طرف سے یہ بیان آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کا قانون ججز پر بھی لاگو ہونا چاہیے، اور ترمیم لانے کا باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا. جو الفاظ ہیں یہ بڑے ہی مضحکہ خیز تھے، جس طرح ایک نفرت ہمیں نظر آئی ان کے اس جملے میں، اور حقارت نظر آئی، اور یہ ایک سیاسی حقارت تھی. کیونکہ جب سیاسی حقارت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کسی کا فیصلہ اور کسی کا اس پر کسی کیس کا سننا جو ہے وہ پسند نہیں آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے قوانین کا اطلاق حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز پر ہونا چاہیے. نیب قوانین کا اطلاق ججوں پر بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ. نیب قوانین میں یہ ترمیم وہ خود پیش کریں گے. نیب سیاسی انجینئرنگ غیر جمہوری قوتوں کو جگہ دینے کے لیے بنا، اس ادارے کو بند کرنا چاہیے. کرپشن ہر جگہ ہے، پارلیمان میں بھی ہے اور عدلیہ میں بھی ہوگی. یعنی ججز کے درمیان بھی کرپشن موجود ہے، انہوں نے یہ باقاعدہ کہہ دیا ہے.
ہر پاکستانی پر ایک ہی قانون لاگو ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہماری عدلیہ دوہرے معیارات پر چل رہی ہے جس کا دفاع نہیں کر سکتے. مقدس گائے والی قانون سازی ہم کب تک کریں گے؟ مقدس گائے والا نظام نہیں چلنے دیں گے. ماضی میں جس کی حکومت آتی تھی وہ مخالفین کو جیل بھجواتے تھے، پھر ان کے کام رکواتے. 2008 سے 2013 تک وہ پہلا دور تھا. پیپلز پارٹی نے تو کوئی کام شروع کیا تو نون لیگ نے اس کام کو نہیں روکا، اور وہ مثال دیتے ہیں سی پیک کی کہ آج بھی وہ سی پیک جو ہے وہ جاری ہے. بہت مسائل عام آدمی کے ارد گرد ہیں. ملک میں ایسی معاشی بحران ہے جو کبھی نہیں دیکھے. معاشی بحران ہوگا تو کیا عوام آئین کھائیں گے؟ پاکستان کی جمہوریت کو آج نقصان ہو رہا ہے، اس کے نتائج کل سامنے آئیں گے. لاڑکانہ کے وزیراعظم کو پھانسی دے دی جاتی ہے اور زمان پاک کے وزیراعظم ٹانگ میں تکلیف تھی تو ایک ہفتہ عدالت میں انتظار انہیں کروایا گیا. 2 آمروں کا مقابلہ کیا، سلیکٹڈ کو بھی گھر بھیجا. ہم نے دوگلے نظام کا مقابلہ جمہوریت کے ذریعے ہم نے مقابلہ جو ہے وہ کرنا ہے. رائے صاحب، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ججوں کو کیا شوق ہے، بہت شوق ہے نیب قوانین کو دیکھنے کا، تو پھر ہم ترمیم لائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری انداز ہے یا پھر الیکشن سے بھاگنے اور ایک دھمکی دے دی ہے کہ تم اگر ہمارے خلاف کرو گے، جس طرح خواجہ آصف نے کہا کہ اگر آپ ہماری پارلیمنٹ میں بولیں گے تو پھر ہم آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے؟ دیکھیں عاشور صاحب، یہ بلاول زرداری، یہ جو ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے جج صاحبان کے متعلق، یہ صرف اس وجہ سے آیا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت جو نیب ترمیمی ایکٹ ہے، جو نیب کے قوانین میں انہوں نے غیر آئینی ترامیم کی، اس کے متعلق سپریم کورٹ ایک کیس سن رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے ریمارکس اس قسم کے آ رہے ہیں کہ یہ جو ترامیم کی گئی تھی ان سے کچھ مخصوص افراد کو فائدہ پہنچایا گیا. اب اسی ترمیمی ایکٹ کے ذریعے اور یعنی غیر آئینی ترامیم کے ذریعے آصف علی زرداری کو ریلیف ملا، اور آصف علی زرداری کا کیس واپس جو ہے وہ نیب میں چلا گیا. اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو کرپٹ قیادت ہے اس نے بھی نیب قوانین میں ترامیم کا فائدہ اٹھایا، اور آصف علی زرداری اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے اوپر جو اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے، جن میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس میں 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس بھی شامل تھا. تو وہ فرد جرم جس کے نتیجے میں آصف علی زرداری نے گرفتار ہونا تھا، وہ فرد جرم بھی ختم ہو گئی، اور یہ پورے کیسز جو ہیں یہ شیلو ہو گئے. تو اس وجہ سے اب بلاول زرداری کو خطرہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ نیب ترامیم اگر سٹرائک ڈاؤن کر دی، اگر ان کو کالعدم قرار دے دیا، تو پھر آصف علی زرداری کے اور پیپلز پارٹی کے جو کیسز ہیں یہ دوبارہ سے ان کی قیادت کے کیسز کھل جائیں گے. دوسرا جو بلاول زرداری نے بات کی کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک سیاسی ٹول کے طور پر اور استعمال کیا جاتا ہے، تو ہاشمی صاحب، آفتاب سلطان جو سابق چیئرمین نیب، ان کی ایک الوداعی تقریب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ انہوں نے نیب کے افسران سے الوداعی خطاب کیا. اب آفتاب سلطان کو شہباز شریف نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پر یہ جو جعلی ہیلی کاپٹر والا کیس ہے، اس کیس میں عمران خان صاحب کو تم گرفتار کرو. تو آفتاب سلطان نے شہباز شریف کو بتایا کہ اس کیس میں زیرو ایویڈنس ہے، عمران خان صاحب کو ہم گرفتار بھی نہیں کر سکتے، اور آپ جو مجھے یہ احکامات دے رہے ہیں کہ میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر کے احتساب عدالت سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ لے لوں، تو نہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے، میری ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی، آپ کی بھی مزید سبکی ہوگی، اس لیے اس کے اندر زیرو ایویڈنس ہے. اس کے بعد آفتاب سلطان شہباز شریف کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر اس طرح کرو کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کرو اور ان کے اوپر ریفرنس بناؤ. اب اس پر بھی آفتاب سلطان شہباز شریف کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو توشہ خانہ کا نام نہاد کیس ہے اس میں زیرو ایویڈنس ہے، اس ایویڈنس کی بنیاد پر جو کہ موجود نہیں ہے میں کیسے عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کر سکتا ہوں، کوئی ریفرنس نہیں بن سکتا. اور الٹیمیٹلی شہباز شریف کی دھمکیوں کے نتیجے میں آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا. لیکن ہاشمی صاحب اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی آفتاب سلطان نے استعفیٰ دیا، اسی نام نہاد کیس میں جس کے متعلق آفتاب سلطان نے واضح کر دیا کہ اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے،
اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو زمان پارک والی رہائش گاہ ہے وہاں جا کر توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی طلبی کے جو نوٹس ہیں یہ وصول کروا لیے گئے اور خان صاحب کو اس کیس میں اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس کیس میں اب 9 مارچ کو طلب بھی کر لیا گیا۔ تو یہ بات دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو تو اصل میں شہباز شریف کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ شہباز شریف اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بلاول بھٹو مریم نواز کے کارندے بن کر اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملے کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اوپر بھی نیب قانون لاگو ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس اس قسم کے آئے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ آئین شکنی ہوگی اور ہم ہر صورت میں آئین کا تحفظ کریں گے۔ اگرچہ اس سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی خاموش رہی، لیکن کم سے کم اس کیس میں عوام کو ایک تھوڑی سی امید نظر آئی ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام سے کوئی انصاف کرے۔ تو اب ان کو خوف یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ابھی بائی الیکشن کا رزلٹ آیا ہے جس میں یہ تمام جماعتیں ملا کر بھی عمران خان صاحب کے امیدوار جتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکی، تو ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہماری جو سیاست ہے، جو ہم وائس رائے بنے ہوئے تھے، جو ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو بھی تیار کیا ہوا تھا اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے، عمران خان صاحب نے ہماری موروثی سیاست کو، ہماری کرپشن میں لتھڑی ہوئی سیاست کو مکمل طور پر دفن کر دیا ہے۔ اس لیے اب ہم سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر دباؤ ڈالیں، ان کے اوپر سیسیلین مافیا کی طرح، گاڈ فادر کی طرح دباؤ ڈالیں کہ کسی طریقے سے اگلا الیکشن نہ ہو، اور اگلا الیکشن بھی اور پنجاب اور کے پی اسمبلی کا جو الیکشن ہے اس کو بھی کسی طریقے سے ہم سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو یرغمال بنا کر اس کو ملتوی کروا دیں۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ ہوگا نہیں، کیونکہ عوام میں اویئرنیس آ گئی ہے، عوام میں شعور آ گیا ہے، عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک کرپٹ ٹولہ ہے، یہ ایک نااہل ٹولہ ہے، اس نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا، انہوں نے اربوں روپے کے اپنے محلات بنا لیے، آج بھی یہ اربوں روپے کے محلات میں رہتے ہیں، لیکن عوام کی حالت دیکھیں انہوں نے کہاں پہنچا دی کہ جس شخص کا گھر کا ایک خرچہ 30,000 روپے ماہانہ تھا اس کا خرچ اس وقت 1 لاکھ روپے ماہانہ تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہاشمی صاحب ان کی چیخیں لاہور سے لندن تک آپ کو سنائی دیں گی، لیکن اب عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستان کی کوئی طاقت، الیکشن کمیشن، پولیس، فوج، سپریم کورٹ ان کو واپس نہیں لا سکتی، کیونکہ عوام ان کو مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز یہ آج کا 2 ٹوک تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد